بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، نوجوانان ملت اور قابل احترام بزرگوں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس چیز کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا ہے. جو چیز اتنی زیادہ کم ملنے والی، مہنگی اور ڈیمانڈ میں ہوتی ہے، اس کے تحفظ کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو چیزیں کم قیمت ہوتی ہیں، بے وقت ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا جاتا. ریت کے تھیلے، بوریے، جبکہ مٹی کے اور
जल्दी के लोड वगैरह रास्तों पर डाल दिए जाते हैं कि ये चीज महंगी नहीं है, कीमती नहीं है, कोई उठाएगा नहीं है। अगर थोड़ी सी उठा भी ले तो कुछ नुकसान ज्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए थैले सरे राह रख दिए जाते हैं, रास्तों पर डाले जाते हैं। और सोना अगर चलिए छोटा सा टुकड़ा हो, 1 ग्राम ही क्यों ना हो, उसकी हिफाजत का पूरी तरह इंतजाम किया जाता है, उसको लॉकर्स में रखा जाता है। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा ही कीमती महीना है और अल्लाह ताला ने उस महीने में इंसानों की रहमत और मग़फ़िरत का सामान रखा है। इसीलिए इस महीने की कद्र व मंजिलत, इस महीने का मकाम, इस महीने की अहमियत दूसरे महीनों से और ज्यादा बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में बंदों की मग़फ़िरत का इंतजाम फरमाया है। तो कीमती महीना है, उसकी हिफाजत का इंतजाम भी उसी तरह होना चाहिए। रमजानुल मुबारक के महीने में चंद इबादतें मुसलमानों को खास करके दी गई हैं। सबसे पहली इबादत तो रोजा है। रोजा क्या है? रोजा अल्लाह ताला की मोहब्बत में हर चीज को कुर्बान कर देना, इसको रोजा कहते हैं। रब की चाहत के आगे नफसानी चाहतों को कुर्बान कर देना, ये रोजा कहलाता है। भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, नफसानी जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम इन दोनों चीजों को काबू में रखो। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में हर चीज को कुर्बान कर देने का नाम रोजा है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू इल्ला अल-जू वल अत्श। कितने ही रोजेदार ऐसे हैं कि भूखा प्यासा रहने के अलावा उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला की चाहत के आगे अपनी तमाम चाहतों को कुर्बान कर देना, ये रोजा कहलाता है। और चूंकि मैदे और नफसानी जज्बात इसी के इर्द गिर्द दुनिया की सारी लज्जतें घूमती हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान क्या कुछ करता है। नफसानी जज्बात को पूरा करने के लिए हलाल हराम की तमीज नहीं होती, हर तरफ मुंह मारा फिरता रहता है। तो दुनिया की सारी ख्वाहिशात मैदे और नफसानी जज्बात के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आने वाले रमजानुल मुबारक के महीने में इन 2 चीजों पर कंट्रोल करने की ताकीद दी है। इसीलिए रोजा रखवाया जाता है कि इन 2 चीजों पर इंसान को कंट्रोल हासिल हो। मैदा, भूख, प्यास, ये नहीं कि जो कुछ मिला सब कुछ हड़प लिया। भूख और प्यास इंसान को बहुत सारी चीजों की याद दिलाती है। जैसे रमजान के महीने में रोजे के औकात में हलाल चीजों को हराम कर लेता है इंसान, इसी तरीके से पूरे साल में हराम चीजों को हराम जाने,
یہ روزے کا مقصد ہے. وہ چیزیں جو غیر رمضان میں حلال تھی تمہارے لیے، کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، جوس بھی پی سکتے تھے، آئس کریم بھی کھا سکتے تھے، گوشت بھی کھا سکتے تھے، ترکاریاں بھی کھا سکتے تھے، فروٹ میوے بھی لے سکتے تھے. وہ یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے میں مخصوص اوقات میں روزے کی حالت میں ان چیزوں کو حرام کر دیا تاکہ 11 مہینے معدے پر کنٹرول حاصل ہو. یہ روزے کا مقصد ہے. اسی لیے روزے کا چھوڑنا چند لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. حیض و نفاس والی عورت ہے، اس کے لیے روزے کا چھوڑنا جائز ہے. کوئی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت پر غلط اثرات پڑ سکتے ہیں، مضر اثرات پڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو روزہ نہیں رکھنا. تو ڈاکٹر باشرہ ہو، مسلمان ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے. کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا ضعیف کمزور ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھا نہیں جاتا، اس کے لیے چھوٹ ہے. صرف ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے. باقی اور تمام لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، عاقل ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو، روزہ فرض ہے. اور فرضیت کو سمجھنا چاہیے. فرض کو ہم فرض سمجھے نہیں. فرض کہتے ہیں ضروری، مینڈیٹری، کمپلسری، کسی بھی حال میں ادا کرنا. الفاظ کا تو پتہ ہے، معنی کا تو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں ہے. جس طریقے سے ہم کاروبار کو ضروری سمجھتے ہیں، جس طریقے سے دکان کھولنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جس طریقے سے آفس میں حاضری لگانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ فرضیت کی ہے. اس طریقے سے انسان آفس جاتے ہوئے کبھی ناشتہ کرتا ہے، کبھی دیر ہو جائے بھوکا چلا جاتا ہے. دوپہر میں کبھی کھانا دیر سے کھانا پڑ جائے، دیر سے کھا لیتا ہے، ہر چیز قربان کر دیتا ہے. دکان کھولنی ہے، شادی بیاہ، پروگرام، مہمانوں کا آنا، ان ساری چیزوں کو قربان کر کے دکان کسی بھی حال میں کھولتا ضرور ہے. اس لیے کہ اس کی ضرورت کو سمجھ گیا، اس لیے کہ اس کی فرضیت کو سمجھ گیا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے پہلی نمایاں عبادت روزہ ہے. دوسری عبادت ہے تراویح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کئی دن تراویح کی نماز ادا فرمائی، پھر یہ سوچ کر کہ مسجد میں ادا نہیں کی کہ اگر میں اس کو پابندی سے پڑھوں گا تو میری امت پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دی جائے اور میری امت مشقت میں پڑ جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مسجد نبوی میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں ادا فرمائی تاکہ فرض نہ کر دی جائے. علماء نے تراویح کے طبی فوائد لکھے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان کے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، انسان کا آکسیجن لیول اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بریتھنگ اچھی ہو جاتی ہے. زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے انسان ڈپریشن سے باہر آتا ہے. یہ حکماء نے، ڈاکٹرز نے لکھا ہے.
نماز تراویح میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کو غور سے سننے کی وجہ سے اس کی میموری انکریز ہوتی ہے، اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ہارٹ پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، اس کے جگر اور ہارٹ پر جو چربی آ گئی ہوتی ہے، زیادہ اٹھک بیٹھک کرنے سے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ چربی پگھل جاتی ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے، یہ تو جسمانی فائدے ہیں، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اٹھک بیٹھک کرنے پر کیا کچھ دینے والے ہیں، اس کے بارے میں ہماری یہ محدود سوچ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک رکعت پر، ایک ایک رکوع پر، ایک ایک قیام پر، ایک ایک سجدے کی سبحان اللہ والی تسبیح پر کیا کچھ دینے والے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ابھی مشاہدہ کروا دیتے تو ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے، سب کچھ چھوڑ دیتے، میاں بیوی، کاروبار، بچے، مال، گھر بار، سب کچھ چھوڑ کر اسی ثواب کے حصول کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ترغیب دی، مشاہدہ نہیں کروایا۔ اگر دیکھ لیتے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھلا دیتے ہیں ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تراویح سنت مؤکدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ سنت مؤکدہ، اس کی تاکید فرمائی گئی، اس کو چھوڑا نہیں گیا، اس کو ہمیشہ ادا کیا گیا۔ جیسے ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے۔ سنت مؤکدہ، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے، سنت غیر مؤکدہ حضور نے کبھی ادا فرمائی، کبھی چھوڑ دی۔ تو جس طریقے سے سنت مؤکدہ دوسری سنتیں ہیں، اسی طریقے سے تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، حضور نے تاکید فرمائی ہے بہرحال ادا کرنا۔ وہ قرآن مجید تراویح میں سننا مستحب ہے، پورا قرآن سننا مستحب ہے۔ بعض لوگ 10 دن کی، 12 دن کی، 6 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پھر بقیہ دنوں میں تراویح سے چھٹی، جبکہ قرآن پورا سننا مستحب عمل ہے۔ اور 30 دن کی جتنے روزے ہوں اتنی تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مستحب ادا ہوا تو سنت مؤکدہ چھوٹ گئی۔ تو تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جتنے روزے ہوں اتنی پوری تراویح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید پورا سننا تو مستحب عمل ہے۔ اگر کسی مسجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے حافظ نہیں ملے کسی گاؤں دیہات میں، اور امام صاحب تھے یا کوئی اور تھا، انہوں نے تراویح پڑھ لی علم طرح سے، تو تراویح ادا ہو جائے گی۔ مستحب ادا نہیں ہوا اس لیے کہ پورا قرآن نہیں سنایا گیا۔ تو دوسری عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی ہے، اس کا خاص کر کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پوری تراویح ہر دن کی پابندی سے پڑھیں۔ تیسری عبادت تلاوت کلام اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنانے کا دور کیا کرتے تھے۔ حفاظ کرام حافظ ہونے کے بعد قرآن کا دور کرتے ہیں، کسی نے 30 دور کیے، کسی نے 50، کسی نے 100۔ قرآن یاد کرنے کے بعد سنایا جاتا ہے، اس کو دور کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک کے سنانے کا دور کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں
تلاوت کلام اللہ اور مہینوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ کہا ہے، اللہ والے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے اہل اللہ ہے، اللہ کے بندے خاص ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم اللہ والے ہو، اہل اللہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا روزانہ روزہ رکھتے تھے اور پوری رات تلاوت ہوتی تھی، روزانہ روزہ پوری رات تلاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، حضور نے ان سے استفسار کیا، پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں، لیکن میرا ارادہ اس سے خیر اور نیکی ہی کا ہے، میں خیر حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے جب چاند مکمل ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے۔ اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو۔ حضور نے فرمایا 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ روزانہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہر رات پوری رات تم تلاوت میں گزار دیتے ہو، اتنا اپنے جسم پر بوجھ نہ ڈالو، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو اور عبادت کا ذوق دیکھیے، عبادت کا شوق دیکھیے، قرآن سے سچی محبت اور عشق دیکھیے۔ حضور کے سامنے کہہ رہے یا رسول اللہ اتنا مجھ پر بوجھ مت ڈالیے، میں اور زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں اور زیادہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب اور سچی طلب دیکھ کر کے اجازت دی کہ چلو 20 دن میں قرآن مکمل کر لو۔ اس پر بھی خاموش نہ رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہاں وہ دور بھی کیا سنہرا دور تھا مسلمانوں کا کہ کہنا پڑتا تھا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر ہے اور سب کا حق ہے، تمہارا اپنا جسم ہے اس کا بھی حق ہے، اتنا اپنے جسم پر بوجھ نہ ڈالو۔ اور آج یہ دور آیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے دیتے لوگ تھک چکے ہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں۔ ہر دن صبح اخبار ضرور اٹھایا جاتا ہے، ہر دن صبح اٹھتے ہی ٹی وی چینلز آن کر کے نیوز ضرور سنی جاتی ہے، ہر دن بستر سے اٹھتے ہی واٹس ایپ فیس بک میں میسیجز کیا ہے ضرور ٹٹولے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا مسلمان مساجد میں نماز ادا کر کے گھروں کو جاتے تھے، اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آج مسجد سے نماز پڑھ کے گزرو، تلاوت کی آواز تو کیا کچن کے سپون کی بھی آواز نہیں آئے گی، سب سو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا چلو 7 دن میں ایک قرآن مکمل کر لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے غالباً صحابہ اکرام کے زمانے سے اسی حدیث کی وجہ سے یہ معمول چلا آ رہا تھا
کہ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، جس کو قرآن کو 7 منزلوں میں بانٹ دیا گیا، اسی کو منزل کہتے ہیں۔ کیسی طلب والے لوگ تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن میں قرآن مکمل کرنے کی ترغیب دے کر، اجازت دے کر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم پر تمہاری بیوی کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ تمہارے اپنے جسم کا حق ہے، اتنی تلاوت نہ کیا کرو۔ تمہاری اپنی بیوی تمہارے گھر ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے، اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں مست نہ ہو جایا کرو۔ تمہارے گھر بہت سارے مہمان آتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اتنی زیادہ تلاوت نہ کیا کرو، یہ کہہ کر کے روکنا پڑتا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کا انتقال ہو جائے، اس کو قبر میں لٹایا جائے، لوگ دفن کر کے کفنا کے نہلا کے چلے جائیں اور منکر نکیر آئیں اور ان سوالات کے جوابات میں ہیلپ کرنے کے لیے قرآن مجید خوبصورت نوجوان کی شکل میں سیدھی جانب آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ گھبرانے کی بات نہیں، میں یہاں ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ بچے ایگزامز لکھنے جاتے ہیں، ان کی اپنی کلاس ٹیچر یا ان کے اسکول کی کوئی ٹیچر مل جائے، خوش ہو جاتے ہیں۔ بورڈ ایگزام ہے، سینٹر دوسری جگہ ہے، ہماری کلاس کی ٹیچر ہے، ہماری اسکول کی ٹیچر ہے، کچھ ہیلپ کر دیں گی، کچھ دکھا دیں گی، کچھ بتا دیں گی، کاپی کرنے کی چھوٹ دے دیں گی۔ جو خوش نصیب نوجوان اور اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل اللہ کہا ہے، قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن سے عشق رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اہل اللہ معمولی لقب ہے۔ اللہ والے کیا خوش نصیب ہوں گے جن کو قبر میں لٹایا جائے اور قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ برادر تسلی رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، تمہاری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بزرگان محترم، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے کی تلاوت کا اثر رمضان کے مکمل ہونے کے بعد آپ پورے سال محسوس کریں گے کہ پورے سال قرآن آپ کو کھینچے گا۔ کیسے کیسے عاشق لوگ ہیں قرآن کے۔ چند دن پہلے KGF جانا ہوا، واپس آ رہے تھے، ہم ساتھی تھے کچھ، راستے میں نے ایک تربوز والے کو دیکھا، ہم نے گاڑی کھڑا کی، ساتھی کہنے لگے یہاں تربوز اچھا ہوتا ہے۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اس وقت تربوز اتنے شہر میں نہیں آئے تھے، کہنے لگے ناٹی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خرید کر کے لے جائیں شہر۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کھڑا کر لیجیے۔ اتر کر میں نے اس سے پوچھا کنڑ میں، ಎಷ್ಟು کلو؟ اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ کہا یار چلیے، مجھے شرمندگی ہوئی کہ مسلمان ہے اور پتہ نہیں چل رہا۔ خیر ہم نے تربوز لیا، تربوز لینے کے بعد وہ کہنے لگا حضرت میں آیت الکرسی یاد کرنا۔ میں نے سوچا شاید راستے میں فٹ پاتھ پر ہائی وے میں رکھ کر کے کاروبار کرنے والا ہو ہے، ہو سکتا ہے اس کے سامان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی یاد کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے کہا موقع غنیمت ہے، قرآن کی طلب والے اور راستے میں ہائی وے میں مل جائے اور یہ کہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، یہ تو ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا فون نمبر دو۔ میں نے فون نمبر لیا، میں نے ریکارڈ کر کے آیت الکرسی بھیجا ان کو اور کہا کہ اس کو سن کر کے یاد کر لینا اور یاد کر کے مجھے واپس سینڈ کرنا۔ کچھ گھنٹے ہوئے تھے، اس نے ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ میں 8 دن میں
پورے 10 صورتیں یاد کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر دن ایک صورت ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیتا ہوں، آپ سن کر کے یاد کر کے مجھے سینڈ کر دینا. چند دن میں 10 صورتیں یاد کر لی. جب میں نے پوچھا 10 صورتیں مکمل ہو گئی کہ کیسے یاد کرتے تھے، تو کہنے لگا حضرت دن بھر تو بیٹھا رہتا ہوں اور بیٹھے بیٹھے آپ کا ریکارڈ کیا ہوا میسج سنتا رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور کل رات میں نے 2-2:30 بجے تک رات میں اس صورت کو یاد کیا. جب عمر ہو جاتی ہے 40-45 سال، اس وقت زبان پر چڑھتا نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک صورت یاد کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں. جماعتوں میں ساتھی لے کر کے چلتے ہیں، کلمہ سکھلانے کے لیے 8 دن 10 دن گزر جاتے ہیں. لیکن قرآن کے عاشق آج بھی ہیں. وہ پیچھے لگا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت میں نے حافظ صاحب سے بات کر لیا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کر کے یہاں دکان پر بیٹھ جائیے اور مجھے سکھائیے، میں آپ کو 20,000 روپے دوں گا. ایسے شوق والے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے صحابہ جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوتے تھے، وہ قرآن سیکھنے آتے تھے. اس مہینے میں تلاوت کا اہتمام ہو. سب سے بڑی بات، اس مہینے میں مکمل ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ کسی بھی جسم کے عضو سے ہم گناہ نہیں ہونے دیں گے. ایک گناہ نہیں. نہ آنکھ سے گناہ کریں گے، نہ زبان سے گناہ کریں گے، نہ ہاتھوں سے گناہ ہوگا، نہ پیروں سے گناہ ہوگا، نہ سوچ سے گناہ ہوگا. کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے آخرت کی یاد کے لیے. جب جانا چاہیے ہاسپٹل، قبرستان، جو بھی پڑوسی یا جو بھی رشتہ دار بیمار ہو اس کا پتہ چلے فوراً جانا، اس کی عیادت کرنا، ہاسپٹل جانا. اس سے شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہوا ہے. اور قبرستان جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 27 دفعہ موت کو یاد کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان گئے، ایک قبر کو تازی قبر دیکھی. دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں کہ جو میت سو رہی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو مجھے دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو نئی قبر یہاں لیٹی ہے، جو بنائی گئی ہے، اس میت کا حال کیا ہوا آپ مجھے بتلا دیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتلایا گیا. آنکھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دل کی آنکھوں سے، کہ وہ جل رہا تھا، چیخ رہا تھا، وہ پکار رہا تھا کہ مجھے بچا لیجئے، میرا جسم جل رہا ہے، میں جل رہا ہوں، مجھے بچا لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو بچا لیجئے، اس کا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی کہ اے علی اس کی سفارش ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا تھا اور رات میں گناہ کرتا تھا. روزے تو رکھتا تھا، بھوکا پیاسا تو رہتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں یا روزہ توڑنے کے بعد میں، روزہ افطار کرنے کے بعد میں یہ گناہ کرتا تھا. اس لیے ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے زاروں قطار دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اس بندے نے مجھ سے سفارش کی ہے، اس کا حال مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما کر کے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ و زاری پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اور یہ وجہ بتلائی گئی کہ وہ شخص تھا جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا تھا اور برابر گناہ کرتا تھا. روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کو یہ عذاب ہے، اور جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ہمارا. ہم مسلمان کہلائے جا
تلاوت کلام اللہ اور گناہوں سے بالکل پرہیز. نوافل کا اہتمام تہجد سے شروع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کو اندیشہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں سحر نہ ہو گئی ہو, سحری کا وقت نہ ختم ہو گیا ہو. تہجد آسان ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سحری کے لیے اٹھنا ضرور ہوتا ہے, ابھی تہجد کا وقت باقی رہتا ہے. 5-10 منٹ پہلے اٹھ جانا, ٹھنڈے گرم جو بھی پانی مل جائے اس سے وضو کر لینا, 2 رکعت ادا کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے اپنے لیے مانگ لینا. کس قدر سعادت مندی کی بات ہوگی. تہجد سے شروع کریں. اشراق, سونا تو ہے ہی, سو کے ہماری قوم برباد ہو رہی ہے. کتنا سوئیں گے؟ 1 مہینہ اگر سحری کھانے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ انتظار کر کے تلاوت کر کے تہجد کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھ لیں تو کیا ہمارا کچھ بگڑ جائے گا؟ 10 منٹ بعد میں سو لیں گے, 10 منٹ کم سو لیں گے, کوئی نقصان نہیں ہونے والا. چاش کی نماز ہے, تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے چاش کی نماز پڑھ لیں. اور علماء نے صلاۃ الزوال بھی احادیث میں ملتی ہے کہ جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے, سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اور زوال کا وقت ختم ہوتا ہے, اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا, اس کو صلاۃ الزوال کہا جاتا ہے. یہ بھی احادیث میں ترغیب اس کی دی گئی ہے, یہ بھی ادا کریں. مغرب کے بعد افطاری تو ہو گئی, ریلیکس تو ہو گئے, ٹھنڈا پانی پی لیا, روح افزا شربت بھی پی لیا, آش بھی پی لی ماشاءاللہ, سموسے بھی کھا لیے, سب کچھ کھا لیا. 6 رکعت توابین کی نماز, بجائے ہے کہ نماز پڑھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً جائیں اور دسترخوان پر پھر سے جھپٹے ہیں. 2-4-6 رکعت توابین کی نماز پڑھ کر کے 5-10 منٹ بعد چلے جائیں اور دیکھیں یہ نوافل فرض کا درجہ رکھتی ہے رمضان کے مہینے میں. اسی لیے اہتمام ہونا چاہیے. ہم میں سے کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ذمہ ایک بھی نماز نہیں ہے, پوری فرض نمازیں میں نے ہر وقت مکمل کی ہوئی ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے یہ نوافل جو رمضان کے مہینے میں ہم ادا کریں گے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور فرائض کم ہو جائیں تو ٹٹولا جائے گا کہ دیکھو نوافل کا کچھ ذخیرہ ہے یا نہیں. اگر ہوتے ہیں تو اسی کو فرض کے برابر بنا کر کے بخشش کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ